25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाक़या था और कौमी सतह पर उस पर एहतजाज बुलंद हुआ, वहाँ चाहिए तो ये था कि वो उस इंतखाब को करदम करार देते, अवामी एहतजाज का एहतराम होता और असरनो नए इंतखाबात के लिए हिदायत जारी करते। आज जब मसला कौमी सतह का आम इंतखाबात का है, ऐसे मौके पर बल्दियाती इलेक्शन ये कौम का डिमांड नहीं है, लिहाजा आवाम की डिमांड का एहतराम होना चाहिए। हाल ही में जो वाक़यात लाहौर में रूनुमा हुए, ख़वातीन की बेहुरमती के हवाले से और नौजवान नस्ल की बेराहरवी के हवाले से, ताज्जुब इस बात पर होता है कि हमारा नाजायज़ हुक्मरान वो कौम को हया की तालीम दे रहा है, जबकि बेहयाई और फहाशी उसका एजेंडा है और नई नस्ल की बेराहरवी में इमरान खान और उसकी पार्टी की ज़हनीयत और उनके एजेंडे का बहुत बड़ा दखल है। अगर हमने नई नस्ल को राह रास्त पे लाना है, बावकार बनाना है और एक बाइज़्ज़त मुआशरा तश्कील देना है, तो फिर ऐसे हुक्मरानों का ख़ात्मा ज़रूरी है जो मुल्क के अंदर मादर पिदर आज़ाद मुआशरे को तश्कील देने के लिए वसाइल इस्तेमाल करता है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान अमारत इस्लामिया ने जो फतूहात हासिल की हैं और बावजूद फतूहात हासिल करने के वो अपनी हुकूमत कायम करने के बजाय एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम इस हिकमत अमली की हिमायत करते हैं और आलमी क़ुव्वतों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी शराइत न लगाएं। आलमी क़ुव्वतों के 20 साल पहले की पॉलिसियों ने इंसानियत का खून किया है और जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा हो, वो जब अमन की बात करते हैं तो अजीब लगता है। उन्हें अपना जुर्म तस्लीम कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए और इस बात का इंतज़ार करें, इसमें ताउन करें कि वहाँ एक वसी और बुनियाद हुकूमत बने, नहीं कि वो ऐसी शराइत बीच में लाएं और अपना इमदाद और ताउन अपने शराइत के साथ वाबस्ता करें कि जिससे वसी और बुनियाद हुकूमत की तश्कील में रुकावटें पैदा हों या उसमें मज़ीद वक्त लगने का अंदेशा हो। तो इस हवाले से हमारी राय ये है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम को चाहिए, एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम, और ये सब कुछ पाकिस्तान का मफाद है। एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से वहाँ के 20 साल जंग के मनफी असरात जिस तरह हम पर मुरतब हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पाता है तो उसके मुस्बत असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और ख़ित्ते में एक यकजहती की फ़ज़ा तश्कील पाएगी।
اسی والے سے ایک بات کر جی جناب 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 یہ افغانستان میں ایک نیا گروپ ظاہر ہوا ہے جس کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام سے نا جی ادھر افغانستان میں ایک نیا گروپ ہے جن نے ابھی یہ حملہ بھی کیا، طالبان کے خلاف بھی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے نام سے ISKP۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے یا کیا وہ کیونکہ طالبان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ایئرپورٹ پر بھی حملہ انہوں نے کیا؟ ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پرامن سیاسی نظام کو سپرتاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں پر صورتحال میں کچھ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں وہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی، اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ پاکستان کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر وہاں حکومت اچھی بن جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو ریوائز کرے یا اپنا کیا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ وہاں ان کو حکومت بنانے میں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہو، انٹرنیشنلی اس کا ایک مورال بہتر ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو اسٹیک ہولڈر تصور کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاسات ہوئے ہیں، پاکستان کے نمائندے کو اپنی بات نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی کردار اس وقت ان معاملات میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو فرنٹ لائن پر پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں پس پشت کوئی کارکردگی کہیں ہوگی تو ہوگی۔ تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہی ہے، وہی جو ہے فرنٹ پہ ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب ہے، جو جھوٹ ہے سب سے بڑا تاریخ کا، اس کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شریف آدمی ہے، وہ بیچارہ کچھ کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کوئی اثرات بین الاقوامی سیاست پر مرتب نہیں اگر ہو۔ آپ کو آفر ہوتی ہے طالبان کی طرف سے آپ کہیں اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر کردار ادا کریں تو آپ وہ آفر قبول کریں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک طویل عرصہ میں فارن افیئرس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں۔ فارن افیئرس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی فرد یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی، اور میں اسٹیٹ سے آگے نہیں نکلنا چاہتا۔ اچھا مولانا صاحب، PDM جو ہے اتنے عرصے سے حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنا سکی، کیا یہ PDM کی پارٹیاں آپس میں مخلص نہیں ہیں یا کیا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اسلحہ اٹھا لیں؟ نئی تحریک یہ سیدھی بات ہے، ہم ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور عام آدمی نے اس پوری حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے، اور کوئی کارکردگی بعض دفعہ ہوتا ہے آپ آئے تو غلط طریقے سے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اچھی کارکردگی دکھا کر تو اپنی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں۔ یہاں تو کارکردگی بھی ایسی سامنے آئی، مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی حیا کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر 3 سالہ کارکردگی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ 3 سالہ کارکردگی نہیں تھی یہ، 3 سالہ کارکردگی ان کی ایک تو ابرار الحق ہے، ایک عیسیٰ خیلوی ہے،
اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب، یہ 3 گویے جو ہیں یہ 3 سالہ کارکردگی ہے بس۔ اچھا مولانا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ بتائیے گا، پیپلز پارٹی سر اب اس وقت کیا کس پوزیشن میں ہے سر آپ کے ساتھ؟ پی ڈی ایم میرے خیال میں وہ تو اپنا راستہ جدا کر چکی ہے، اور ہم اس وقت ان کی تمام کمزوریاں جانتے بوجھتے بھی زیر باس اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ہم کئی محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اور قوم کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے، ہم صرف اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ سر شہباز شریف کے شامل ہوتے ہی پی ڈی ایم جو ہے اس کی تحریکیں بھی ڈاؤن ہو گئیں، جلسے جلوس بھی ختم ہو گئے، احتجاج بھی نہیں ہے، اور بیانیے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا مین ایشو تو یہ ہے کہ اپنے اصل لائن سے پی ڈی ایم ہٹ گئی ہے اور وہ جو ہے وہ دوستانہ طریقے سے حکومت کے ساتھ اپنے معاملہ چلا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی پالیسیاں اور فیصلے شہباز شریف صاحب خود نہیں کیا کرتے۔ پی ڈی ایم 9 جماعتوں کا ایک فورم ہے اور سب مل کر اپنی پالیسی طے کرتے ہیں۔ کل سربراہی اجلاس ہے کراچی میں، اور پرسوں کراچی میں فقید المثال ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا، عوام کی اس میں بڑی شرکت کی توقع ہے، اور ان کی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے، اور کل جو ہمارا اجلاس ہوگا اس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی پیپلز پارٹی کے لیے راستہ کھلا ہے یا ابھی بند ہو گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی کوئی واپسی کا امکان ہے یا؟ یہ ہم نے طے نہیں کرنا، یہ انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ راستہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اچھا مولانا صاحب، بلدیاتی انتخاب کہا آپ نے کہ نہیں ہو سکتے، اب مثلا ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ افغانستان میں نئی جنگ شروع کرانے کے خواہش مند ہیں ان کے خواب شرمندہ تعبیر